हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। जानशीने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा बिला फसल खैरुल खलाइक बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान और मनाकिब कुरान से आपके सामने बयान करने हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की सहाबियत भी कुरान से साबित है। आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल होना वो भी बेशुमार आसार से साबित है। और सहाबा इकराम में सबसे पहले नंबर पर मकाम और मर्तबे में अंबिया के बाद होना यह आपका बेशुमार अहादीस से साबित है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को एजाज़ात अल्लाह ने ऐसे अता फरमाए हैं जो इस दुनिया के अंदर किसी और फर्द के हिस्से में नहीं आए। पहली आपकी सहाबियत का जिक्र कुरान करता है। कुरान पाक ने सूरह तौबा के अंदर गार का किस्सा बयान करते हुए फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तख़ज़न इन्नल्लाह मअना। यह आयत करीमा ऐसा शाहकार है मकामे अबू बकर सिद्दीक पर कि पूरी दुनिया उल्टी भी लटक जाए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम में जर्रा कमी नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने मकाम ऐसा दिया कि सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत रही, बचपन में भी रसूलुल्लाह के साथ रहे, दोस्ताना था, याराना था। अल्लाह को ऐसी वो अदा पसंद आई कि उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती की। यहां तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब बने फिर भी अबू बकर साथ रहे और आज मजार में भी साथ हैं। अल्लाह ने ऐसा शर्फ अता फरमाया आपको कि आप देखिए कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है कि ऐ लोगों, अबू बकर वो इंसान है जिसके एहसानात मुझ पर इतने ज्यादा हैं कि सारे इंसानों के एहसानात मैंने दुनिया में उतार दिए, लेकिन अबू बकर के एहसानात का सिला मेरा रब अता करेगा। हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हजरत शेर खुदा अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहू के बड़े भाई हैं और वो फतेह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल हुए और आप में जवानी का जोबन था, चूंकि खून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थे, अहले बैत में से थे और पहले साइड पे रहे, फिर फतेह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल हो गए। अब वो मदीना शरीफ आते हैं तो देखते हैं हर काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर आगे नजर आते हैं। हजूर को कोई काम पड़ता है तो हजूर कहते हैं अबू बकर से कह दो कि वो मेरा घोड़ा तैयार करे, अबू बकर से कह दो मेरा फलां जो है बिस्तर तैयार करवा दे, अबू बकर से कह दो मेरे साथ फलां जगह जाए, अबू बकर से कह दो फलां वफूद से जाकर मेरी तरफ से बात कर ले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हजरत अबू बकर अबू बकर अबू बकर ये कहते थे। और अकील बिन अबी तालिब अभी नए नए मुसलमान हुए थे तो अकील बिन अबी तालिब कहने लगे कि मुझे नहीं पता था कि अबू बकर का मकाम क्या है, मैं तो अभी नया नया इधर आया था, लेकिन मुझे दिल में होता था कि मैं रसूलुल्लाह का चचाजाद भाई हूं, मैं रसूलुल्लाह का खून हूं और हजूर
اتنے صحابہ کو اور ہمیں چھوڑ کر ہر بار کہتے ہیں ابو بکر ابو بکر، جہاں بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں ابو بکر کدھر، جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر میرے ساتھ جائے۔ حضور ابو بکر کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے، ایک جگہ نہیں جاتے، ایک کام نہیں کرتے۔ تو دل میں مجھے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر ہی ہر جگہ نظر کیوں آتے ہیں، ابو بکر ہی رسول اللہ کیوں کرتے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا اس پر ملال ہوا۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں گیا، میں نے کیا دیکھا، ابو بکر مصلی کے پاس آگے بیٹھے ہوئے اور آگے بیٹھے ہوئے حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور آئیں گے جمعہ پڑھائیں گے، حضور آئیں گے خطبہ دیں گے۔ یہاں تو لوگ انتظار نہیں کرتے، خطیب انتظار کرتا ہے، لیکن وہاں ایسے جانثار تھے جو خطیب کا انتظار کرتے تھے۔ اب وہ قسمت والے ہیں جو خطیب کا انتظار کرتے ہیں، ان کی نسبت ابو بکر سے ہو جاتی ہے۔ جو جمعہ میں پہلے آ کے بیٹھتے ہیں وہ نسبت میں کس کے ساتھ ہو گئے؟ ابو بکر کے ساتھ۔ تو کل حشر بھی ابو بکر صدیق ہی کے ساتھ ہوگا۔ تو غلامان ابو بکر بننے کے لیے آپ کو ادائے ابو بکر اپنانی پڑے گی۔ تو ابو بکر آگے بیٹھے ہوئے پہلی صف میں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ عقیل کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں آگے گیا، میں نے دیکھا ابو بکر پھر نبی کے مصلی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ابو بکر حضور کے سامنے ہوں گے خطبے کے وقت۔ تو میں جا کر کیوں نہ بیٹھوں، لیکن مجھے جگہ نہیں ملی تو میں گیا، میں نے جا کر کہا ابو بکر کھڑے ہوں، آپ پیچھے چلے جائیں، میں یہاں بیٹھوں گا۔ ابو بکر نے آگے سے کوئی سخت بات نہیں کی، خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے گئے، انہوں نے کہا نہیں پیچھے جائیں، وہ اور پیچھے چلے گئے، کہا اور پیچھے جائیں، کرتے کرتے 7ویں صف میں چلے گئے۔ کہا اگر اجازت ہو یہاں بیٹھ جاؤں، کہا بیٹھ جائیں، وہاں وہ بیٹھ گئے۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بھائی ابو بکر صدیق کو یہ بول رہے ہیں، اور ابو بکر بغیر چوں چرا کے کہ میں ہوں کون تمہیں پتہ ہے، کچھ نہیں کہا۔ یہ مسجد، جس مسجد میں وہ بیٹھے تھے نبوی میں، اس کی پہلی زمین کا پیسہ بھی ابو بکر نے دیا تھا۔ اور یہاں کمیٹی کا صدر مسجد کمیٹی کا جنرل سیکرٹری، طوفان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلا ہوتا ہے پوری۔ اللہ ان بلاؤں سے بچائے، ہمیں تو بچایا ہوا ہے اللہ نے، اور انشاءاللہ بچایا ہی رکھے گا۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق جا کے بیٹھ گئے، علی المرتضی رضی اللہ نے دیکھ لیا۔ جمعہ کے بعد حضور خطبہ دے رہے تھے، جب جمعہ سے پہلے، تو حضور کی نگاہیں ابو بکر کو تلاش کر رہی تھی، اور حضور کو چین ہی نہیں آتا تھا جب تک ابو بکر صدیق کو دیکھ نہیں لیتے۔ اور ابو بکر کی بھی یہی کیفیت تھی۔ حضور سمجھے ابو بکر پیچھے بیٹھے ہیں، شاید لیٹ ہو گئے، لیکن شیر خدا علی المرتضی آگے بڑھے۔ جمعہ کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو بلائیں ذرا، عقیل کو۔ حضور نے کہا بلاؤ اسے۔ عقیل بن ابی طالب آ گئے تو فرمایا یا رسول اللہ پوچھئے انہوں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ابو بکر صدیق کو بھی بلایا گیا۔ حضور نے کہا ابو بکر عقیل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ایسا ہوا۔ شیر خدا کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو پہلی صف سے اٹھایا گیا، یہ پیچھے 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 7ویں صف تک پہنچا دیا گیا۔ یا رسول اللہ میرا بھائی غلطی پر تھا اور اس نے ابو بکر صدیق کے مقام کو نہیں سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایسا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے بات نہیں کی، وہ تو آپ کا خون ہے، اہل بیت ہے، وہ مجھے کہتا جوتوں میں بیٹھ جاؤ، میں جوتوں میں بیٹھ جاتا۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ جو کہتا ہے ابو بکر اور اہل بیت کی لڑائی تھی، وہ دنیا کا سب سے بڑا لعنتی جھوٹا ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے شکوہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ عقیل آپ کو محبوب ہے، وہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے،
وہ شیر خدا کا بھائی ہے. جو ابو بکر علی المرتضیٰ کے بھائی کی اتنی عزت کرتے ہیں، وہ علی کی کتنی عزت کرتے ہوں گے، وہ فاطمہ الزہرا کی کتنی عزت کرتے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ ابن اسیر کہتے ہیں حضور نے عقیل کا ہاتھ پکڑا بڑے پیار سے، فرمایا میرے ابن عم، میرے چچا زاد بھائی، تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ جب تمہارے نبی محمد کو مکے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ابو بکر نے ساتھ دیا. جب تمہارے نبی محمد پر کوئی مال لگانے والا نہیں تھا، ابو بکر نے مال لگایا. جب تمہارے نبی کے لیے کوئی جان دینے والا نہیں تھا، ابو بکر نے جان کی بازی لگائی. جب تمہارے نبی کے لیے کوئی اولاد آگے لانے کو تیار نہیں تھا، ابو بکر کی بیٹی اسماء مجھے غار ثور میں کھانا لا کر دیتی تھی، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بکریوں کا دودھ آ کر ہمیں پیش کرتا تھا. کہا تمہیں پتا ہے مجھے مکے میں مارا جاتا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، ابو بکر پہلا ہوتا تھا جو میرے اوپر آ کر لیٹ جاتا تھا اور میری جگہ مار کھا لیتا تھا. تمہیں پتا ہے 6 ریشم کی دکانیں اس نے مجھ پہ قربان کر دی، 40,000 دینار مجھ پہ قربان کر دیے. تمہیں پتا ہے شاب ابی طالب نے تمہارے باپ اور ہم سب کو اندر مقید کر دیا گیا تھا، ہمارا ناطقہ بند کر دیا گیا تھا، ہمیں کھانا اگر کوئی پہنچاتا تھا تو وہ ابو بکر تھا. کہ میرے ساتھ سفر کرنے والا، غار میں وقت گزارنے والا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلنے والا، میری حفاظت کر کے مجھے مدینے پہنچانے والا، مدینے میں آ کر اس مسجد کی بنیاد میں پہلا پیسہ لگانے والا، تمہیں پتا ہے ابو بکر ہے. اور کل قیامت میں میرے ساتھ اٹھے گا وہ بھی ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ چلے گا وہ بھی ابو بکر ہوگا، میرے ساتھ حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا وہ بھی ابو بکر ہوگا. جس کے لیے جنت کے 8 دروازے للچائیں گے کہ یہاں سے داخل ہو، وہ خوش قسمت بھی یہی ابو بکر ہوگا. عقیل کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی. حضور نے بتا دیا کہ ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ابو بکر ہیں، اور اللہ نے ابو بکر نام ہے آپ کا، آپ کا نام نہیں ہے ابو بکر، آپ کا نام عتیق ہے، عبداللہ ہے، عتیق لقب ہے. امام ابو حنیفہ کا نام بھی ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے. ابو بکر صدیق کا نام بھی عبداللہ ہے، لیکن ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ نہ آپ کا بیٹا بکر، نہ آپ کی بیٹی بکر، نہ آپ کا کوئی اور نسبت بکر. بکر بکرتم و اصیلا. قرآن کہتا ہے جو صبح جب آپ سحری بند کرتے ہیں، جب سحری کا وقت بند ہوتا ہے تو ایک سفید روشنی پھوٹتی ہے جس کو طلوع سحر کہتے ہیں، اسے قرآن کی زبان میں بکرتم و اصیلا، بکرا کہا جاتا ہے. بکرا پہلی سفیدی کو، باکرا جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اور بکر اس کو کہا جاتا ہے جو پہل کرنے والا ہو. ابو بکر جو ساری کائنات میں ہر کام میں پہل کرنے والوں کا بھی باپ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نبی کے بعد سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے بعد جس نے سب سے پہلے روزہ رکھا ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے بعد جو سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے بعد جو سب سے پہلے زکوٰۃ دیتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے بعد جو سب سے پہلے حج کا امام بنتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے بعد جو سب سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے ابو بکر ہے.
جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلے نبی کی معراج کا سن کر بغیر تحقیق کے یقین کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلے غار میں داخل ہو نبی کا انتظام کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلے نبی کا معین اور مددگار بنے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلے اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں لائے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کے ساتھ پہلے مدینے میں داخل ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پہلے نبی کے سر پہ اپنی چادر کے ذریعے سایہ کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین کے لیے وہ جگہ منتخب کرے نبی کے بعد اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے نبی کے عریش میں بدر کے دن داخل ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو سب سے پہلے نبی کے ساتھ روزے میں سلایا جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو آج بھی نبی کے بعد اس روزے میں سویا ہوا ہے اسے آپ نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی کے بعد سب سے پہلے جس کو سلام جاتا ہے اس کو ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے، آپ جا کے روزے پہ کھڑے ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی کے بعد سب سے پہلے سننے والا بھی ابو بکر ہے، نبی کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والا بھی ابو بکر ہے، نبی کے بعد سب سے پہلا جب ہر چیز میں پہلا تو خلافت میں بھی، آپ جب ہر چیز میں مانتے ہیں تو خلافت میں کیوں نہیں مانتے؟ جنت میں نبی کے بعد پہلا داخل ہونے والا ابو بکر، ہر چیز میں پہلا ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ پہل کرنے والوں کا باپ ہے، ان سے پہلے نہ کوئی جنت میں جائے گا امتی، ان سے پہلے نہ کوئی حوض کوثر پہ جائے گا امتی، ان سے پہلے نہ کوئی نبی کے بعد اٹھے گا امتی، ان سے پہلے حشر میں بھی نبی کا ہاتھ جو تھامے گا، نبی جس کا ہاتھ تھامیں گے وہ ابو بکر ہوگا۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بوڑھی عورت آ گئی، میں یمن سے آئی ہوں، میں اگلی بار آؤں، آپ نہ ہو تو میں کس سے پوچھوں مسائل؟ حضور نے ایک دم کہا ابو بکر سے پوچھنا، نبی کے بعد ابو بکر، یہاں تک کہ شیر خدا علی کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے ابو بکر کو قبر میں اتارا روضہ رسول میں تو میں نے رو کر کہا اے ابو بکر، مجھے یقین تھا آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں دفن ہوں گے، اس لیے کہ میں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20ویں مرتبہ سرکار دو عالم کی زبان سے سنا تھا میں ابو بکر، تو مجھے یقین ہو گیا تھا حضور کے ساتھ اگر کوئی دفن ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا، ہر کام میں پہلا، ہر چیز میں پہلا، خلافت میں بھی پہلا، خلیفہ بلا فصل۔ قرآن کی آیت آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ نے ایسے انداز میں آپ کی شان بیان کی ہے جو منفرد انداز ہے۔ اہل سنت والجماعت، ہمارے سنیت کا المیہ یہ ہے، ہمارے سنی کو دین کا بنیادی کچھ نہیں پتا، ان کو سب کچھ پتا ہے جو ابو بکر صدیق پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں نے ابھی جب لگایا سٹیٹس واٹس ایپ پہ شان ابو بکر پہ جمعہ ہوگا، تو مجھ سے علاج ایک فیملی کراتی ہے، پتہ نہیں کس پنجاب کے شہر سے ہے، تو وہ سٹیٹس کہیں دیکھا تو مجھے کمنٹس کیا ایک لیڈیز نے، لڑکی ہے، کہ حضرت آپ بھی زہرا جو بطول جو ہیں ان کے دشمنوں کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے باور یہ کرایا گیا کہ سیدہ زہرا کے دشمن تھے ابو بکر عمر، اور ایک جھوٹی کہاوت، جھوٹا قصہ جس کی کوئی دلیل نہیں کہ دروازہ کرا دیا۔ میں نے پہلے بھی جمعے میں بتایا سیدہ فاطمہ کے گھر میں دروازہ تھا ہی نہیں، پردہ لٹکتا تھا، وہ جو کھجور کی ہوتی تھی جو اس کے بنتے ہیں چٹائیاں، اس طرح کا دروازے پہ پردہ تھا۔ پہلے ثابت تو کرو کہ دروازہ تھا سیدہ کا، الٹے لٹک جائیں کبھی ثابت،
سنیت مار کھا جاتی ہے. ہمارے سنی وہ بھی اچھا سیدہ فاطمہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، جو مذہب ہے ہی جھوٹ پر مبنی. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم جھوٹے رلانے کے لیے قصے آپ کو سنائیں. قرآن کی آیت سنیے پھر فیصلہ کریے. سورہ توبہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس میں وظیفہ ہی بڑا بہترین ہے، آپ کو انشاءاللہ آخر میں دوں گا. ہر مشکل میں اللہ یوں رستے بنا دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تمام مکہ والے جمع ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ کے امر سے نکلتے ہیں اور آپ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنی چارپائی پر سلا دیتے ہیں کہ امانتیں آپ پہنچا کر مدینے پہنچ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں سے سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف چلتے ہیں اور وہاں آپ ایسے ان سے نکل جاتے ہیں. آج جہاں ہلٹن ہوٹل ہے وہاں مسجد ابو بکر آج بھی بنی ہوئی ہے مکہ میں باب فہد کے سامنے. وہاں ابو بکر صدیق کا پہاڑی پہ گھر تھا. ان کی قسمت دیکھیے، ساری کائنات آج بھی روزے پہ جا کے شفاعت لیتی ہے. ابو بکر ایسا خوش قسمت انسان ہے جن کے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں اور آپ تشریف لا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ابو بکر رات کی اندھیری میں باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری تو مقدر جاگ گئے، میری تو قسمت جاگ گئی کہ آپ میرے در پہ تشریف لائے، آپ حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے، ابھی اسی وقت نکلنا ہے. آپ نے فرمایا آپ مجھے اجازت دیں میں اندر جا کر سامان تیار کر لوں، میں گھوڑے تیار کر لوں. حضور نے فرمایا ابو بکر ٹائم نہیں ہے، ابھی نکلو میرے ساتھ. نہ پیچھے گئے، نہ واپس گئے، نہ کوئی چیز اٹھائی، نہ بچوں کو بتایا، بس خاموشی سے رسول اللہ کے ساتھ چل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے. آج دیکھیے یہ جانے والے کتنے تھے؟ آپ بولیں. اب قرآن آپ کو سمجھ آئے گا، میں اس لیے دو کہلوا رہا ہوں. جانے والے دو ہیں اور آپ بھی دو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ قرآن کو ماننے والے ہیں. آپ کبھی دو سے تیسرے پہ جا سکتے ہی نہیں ہیں کہ کتنے گئے؟ دو. ابو بکر کا گھر ہے، وہاں سے چلتے ہیں. اللہ اتنا پیار کرتا ہے نبی کے ساتھ اور نبی کے ابو بکر کے ساتھ. نبی جب چلے تھے اپنے گھر سے تو اکیلے تھے، لیکن ابو بکر کے گھر پہ آتے ہیں، ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر شروع کرتا ہے، پچھلا ذکر نہیں کرتا. اکیلے کا ذکر تاکہ دنیا کو پتا چلے تم ابو بکر کو نبی سے جدا نہیں کر سکتے. تم نہ مانو، میں تو مانتا ہوں نا. اللہ کہتا ہے تمہارے سیاستدان نہ مانے، تمہارے اسکالرز نہ مانے، تمہارے رائٹر نہ مانے، تمہارے ماتم والے نہ مانے، لیکن میں مانتا ہوں. اور جب میں مانتا ہوں تو تمہیں ماننا مجبوری ہے. اب آپ دیکھیے، کسی اخبار نے نہیں کہا، کسی ٹی وی چینل نے نہیں کہا. یہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر پانی میں بہا دیں. تاریخ کی کتابیں اسی طرح ہیں جیسے آج کے جیو چینل، ایئر وائی، ایکسپریس اپنے اپنے جو منظور نظر سیاستدان ہے اس کی گڈی چڑھاتے ہیں اور دوسرے کو گرا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ تاریخ کی کتابیں ایسے ہی ہے. جس کا جو عقیدہ تھا، سوچ تھی، اس نے اسی کو اندر لکھا اور ہمارے لوگ ان کے حوالے پیش کر کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. صرف قرآن کھولیں، حدیث بخاری کھولیں. قرآن کہتا ہے حضور چلے، حضور کے ساتھ چلنے والے کا عرش والا ذکر کر رہا ہے. ہم تو فرش پہ بیان کر رہے ہیں خالی قرآن، لیکن ذکر کون کر رہا ہے؟ عرش والا. نبی کے ساتھ چلے. اب آپ دیکھیے کہ حضور اور ابو بکر ادھر مدینہ نہیں گئے. حضور نے کہا ابو بکر ادھر چلو. حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ مدینہ تو ادھر ہے،
آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہ جدھر حضور کہیں گے ابو بکر ادھر ہی چلے گا۔ اب ابو بکر چلتے گئے، حضور کا پیر لگ رہا ہے، ابو بکر کا پیر لگ رہا ہے، حضور کا قدم زمین پہ لگ رہا ہے، ابو بکر کا قدم زمین پہ لگ رہا ہے۔ آپ بتائیے، آپ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں، آپ قسمت والے، جو ابو بکر حضور کے ساتھ چل رہا ہو وہ کتنا قسمت والا ہوگا۔ اب چلتے چلتے پیچھے دشمن لگ گیا، سراقہ کھوجی پیروں کے نشان دیکھ رہے ہیں، اتنے ماہر ہیں کہ وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کس قبیلے کا بندہ ہے، نر ہے مادہ ہے، عمر کتنی ہے، ہر چیز کا ان کو تجربہ تھا۔ ایسے تجربے والے تو ہمارے بھی نہیں ہیں، یہ جو پیسہ جن پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اب وہ چلتے گئے، پہاڑ آ گیا سور، غار سور جہاں پر ہے، جبل سور پہنچ کے حضور تھوڑا اوپر چلے، لیکن آپ تھک چکے تھے، نقاہت آ چکی تھی۔ آپ نے کہا ابو بکر اب ہمت نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر تھک چکے ہیں آپ کا نوکر تو حاضر ہے نا، آپ اور میں کیا غلامی رسول کا دعویٰ کریں گے؟ ساری کائنات کے محبین مصطفیٰ، ساری کائنات کے غلامان مصطفیٰ، ساری کائنات کے مومن صادق، ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے تابعین، ساری کائنات کے صحابہ یہ فیض نہیں پا سکے جو ابو بکر صدیق پا گئے۔ عمر کہا کرتے تھے ابو بکر وہ ایک رات غار سور کی مجھے دے دو، میری پوری زندگی کی کمائی لے لو۔ پتا تھا ابو بکر تھوک کا کام کرنے والا ہے، پرچون کا بیوپاری نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی سواری بنوں گا، میرا کندھا حاضر ہے۔ حضور ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھ گئے، حضور ابو بکر کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر وہ پہاڑی کیسے چڑھے ہوں گے؟ آپ اور میں وہ پہاڑی آج نہیں چڑھ سکتے، جا کر دیکھیے کبھی۔ اور اس رستے پہ چلنے والا ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جب تھکتا ہے تو کہتا ہے سلام ابو بکر، کہ کیسے تو نے رسول اللہ کو اپنی پشت پہ اٹھا کر یہ پہاڑی چڑھی ہو۔ لیکن وہ عشق کی ایسی محبت کی چنگاری تھی کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کو اٹھا کر غار سور تک لے گئے، غار کے اندر داخل ہوئے، پہلے جا کے سارا صاف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، حضور کو فرمایا یا رسول اللہ لیٹ جائیں۔ حضور لیٹ گئے اور تکیہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر کی گود تکیہ بن گئی۔ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ وجد میں آ گئے، ایسا بڑا محدث کہ جس کو امام بخاری کے بعد شرح بخاری کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے، وہ وجد میں آ کے کہنے لگا کہ ابو بکر کی گود میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، ایسے لگتا تھا جیسے قرآن رحل میں کھلا ہوا ہو، اور ابو بکر کی گود کو رحل بنا دیا، نبی کا چہرہ قرآن بنا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یوں ابو بکر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے دیکھنے والے کو جنتی مانتے ہیں، جس نے ایک لمحے سرکار کو سامنے دیکھ لیا، پوری دنیا کے سنیت کا عقیدہ ہے کہ وہ صحابی کلم وعد اللہ الحسنی جنتی ہے، لا شک جنتی ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، سوچئے جو 3 راتیں 3 دن رسول اللہ کو ہی دیکھتا رہا۔ ابو بکر کی آنکھ دیکھتی تھی رسول اللہ کا چہرہ، رسول اللہ کی آنکھ مبارک دیکھتی تھی ابو بکر کا چہرہ۔ جس کو نبی دیکھے وہ بھی جنتی، اور جو نبی کو دیکھے وہ بھی۔ اب آپ بتائیں یہ ہے فیض کسی کو ملا؟ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا عمر جیسا بندہ کہتا تھا ابو بکر وہ ایک رات جو نبی کو تم نے دیکھا، پوری رات نبی نے آپ کو دیکھا، ایک رات مجھے دے دو، میری زندگی کی عبادت لے لو۔ اب آپ دیکھیے ہمیں فخر ہے، ہم اس ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ اب دشمن پیچھے آ گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ کے اندر،
انہوں نے کہا یہ کیا؟ ابو جہل کہنے لگا یہاں پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پیر ابو بکر کے، اب یہاں جا کے پیر ختم ہو گئے۔ اب پہلے 4 پیر تھے، 2 2 2 2، اب جا کے 2 غائب ہیں، صرف 2 پیر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے اٹھا لیا تھا۔ لیکن اے مسلمان طبقے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج جو ابو بکر صدیق کا منکر ہے وہ ابو جہل سے بھی گیا گزرا ہے، وہ سراقہ سے بھی گیا گزرا ہے کہ جب ابو جہل پریشان ہو گیا، جب مکہ کا مشرک پریشان ہو گیا، اب پیر یہ 2 ہیں، پیچھے 4 تھے، اب 4 نہیں ہیں، 2 ہیں، کیسے پتا چلے ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کون سا ہے، ابو بکر کا کون سا ہے؟ تو سراقہ کہنے لگا ان میں یہ پیر محمد بن عبداللہ کا نہیں ہے، یہ پیر میں دعوے سے کہتا ہوں ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو پھر ابو جہل پریشان ہو گیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر نہیں، وہ کدھر گئے؟ وہ کہیں ادھر چھپ گئے، کسی اور طرف چلے گئے، ابو بکر ادھر چلا گیا، محمد ادھر چلے گئے۔ سراقہ نے کہا نہیں نہیں، پریشان نہ ہو، اگر تم محمد الرسول اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں ابو بکر کے پیروں پہ چلنا پڑے گا، ابو بکر صدیق کے، تمہیں ابو بکر کے قدموں پہ چلتے چلتے منزل محمد الرسول اللہ مل جائیں گے۔ آج سنیو، اہل سنت مسلمان سوچیں، آپ نے اگر گنبد خضرا تک پہنچنا ہے، اگر آپ نے مدینے کی بہاریں لینی ہیں، اگر آپ نے شفاعت رسول لینی ہے، اگر آپ نے رسول اللہ سے حوض کوثر لینا ہے، اگر نبی کا پڑوس جنت میں لینا ہے، تو آپ کو ابو بکر صدیق کے پیروں میں پڑنا پڑے گا، ابو بکر کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، ابو بکر صدیق کو امام اول، خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا۔ وہ کافر کہہ رہا ہے، اور ملے ان کو رسول اللہ، پہنچے یا نہیں پہنچے، ملنا تو الگ بات ہے لیکن پہنچے تو ہے نا۔ وہ قدم ابو بکر کے دیکھتے تھے، ذہن میں رسول اللہ کا تصور رکھتے تھے کہ ہمیں پتا ہے جہاں ابو بکر ہوتا ہے وہیں محمد ہوتے ہیں، جہاں محمد ہوتے ہیں وہیں پہ ابو بکر ہوتے ہیں۔ اب وہ چلے 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 غار تک پہنچ گئے، اب وہ یوں نیچے دیکھیں جھک کر تو انہیں دونوں نظر آ جائیں گے۔ کتنے ہیں اندر بیٹھے ہوئے؟ اندر بیٹھے ہوئے کتنے ہیں؟ چلے کتنے تھے؟ آئے کتنے تھے؟ وہاں رہے کتنے تھے؟ آپ 2 تھوڑا سا نرمی سے بول رہے ہیں، ڈر کے بول رہے ہیں، لیکن عرش والا نہیں ڈرا۔ عرش والے نے جلال سے کہا کہ آپ جو غار کے اندر بیٹھے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، یہ پیر نظر آ رہے ہیں کافروں کے، ابھی یوں نیچے ہو کے دیکھیں گے تو میں اور آپ نظر آ جائیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھے اپنا خوف نہیں تھا، مجھے اللہ کی ان امانت کا خوف تھا۔ جو اللہ نے ایک امانت شیر خدا کے حوالے کرائی، وہ نبی کی امانتیں تھیں، جو مولا علی کے حوالے رسول اللہ نے کی، ایک اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے ابو بکر کے حوالے رسول اللہ کی شکل میں کی۔ علی المرتضیٰ نے بھی امانتوں کو حق ادا کیا، اور ابو بکر صدیق نے بھی اللہ کی امانت کا حق ادا کیا، دونوں مقام پا گئے۔ اب آپ دیکھیے، میں یوں ڈرا، میں نے کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی کی بات ہے، اب کیا ہوگا؟ جب یہ کہا نا، بس اللہ عرش سے جلال میں آیا، اللہ نے فرمایا وہی جملہ جو رسول اللہ کی زبان سے جاری ہو گیا، قرآن بن کے اترا۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یاد رکھو وہ وقت جب میں نے تمہاری مدد کی، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ہر جگہ سنتا کون ہے؟ نبی نے کس کو پکارا؟ ابو بکر نے کس کو پکارا؟ عمر بن خطاب نے کس کو پکارا؟ عثمان ذو النورین نے کس کو پکارا؟ مولا علی نے کس کو پکارا؟ ساروں کی فریاد سننے والا غار ثور میں قرآن بن کے اترا۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، فرمایا جب آپ کو نکال دیا تھا کافروں نے، آپ دو کے دو تھے، دو میں سے دو تھے، دو اللہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ جب آپ دو تھے، اثنین اور ایک جملہ کہتا، یعنی ثانی مضاف اور مضاف الیہ، ثانی دوسرے کا، آپ دو تھے، دوسرے میں سے دو تھے۔ اللہ ایک کا لفظ ہی نہیں بولتا کہ کوئی ایسا تفسیر کرنے والا، ایسا کوئی بندہ پیدا ہی نہ ہو جائے جو تفسیر کی ادھر ادھر لکیریں کھینچ دے، جو تھوڑی اپنے عقیدے پر تفسیر کرے۔ دنیا کا کسی مسلک کا بندہ اٹھا لیں، دنیا میں کوئی تفسیر اٹھا لیں، کوئی ترجمہ قرآن اٹھا لیں، کوئی مغازی، سیر، تواریخ، حدیث کی کتب اٹھا لیں، چاہے کسی مسلک کی، کسی مذہب کی، چاہے سنی نہ بھی ہو، مرجیہ ہو، قادریہ ہو، رافضیہ ہو، کوئی خارجیہ ہو، قدریہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی ایک کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، دو کا دو ہی ترجمہ ہے۔ جب غار میں آپ دو ہی تھے تو غار میں کون تھا نبی کے ساتھ؟ اللہ نے صاحب خود کہہ دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ نہیں، یہ مدینے کی بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یاد رکھنا اذ ہما فی الغار، جب آپ غار سور میں تھے، آپ غار کے ساتھی تھے، دوست تھے اور یار غار تھے۔ یہ لقب اللہ نے دیا یار غار کا، صاحب مزار اللہ نے بنا دیا اور یار غار اللہ نے لقب دیا۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اب یہ اتنا جملہ پیارا ہے، اذ یقول، جب میرے پیغمبر آپ کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے صحابی سے۔ صحابی کون تھا غار میں؟ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، ہر جگہ حضور کے ساتھ دوسرا رہنے والا، ہر کام میں حضور کے ساتھ، حضور کے بعد پہل کرنے والا، ثانی اثنین وہی ہوا ابو بکر۔ تو فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ ابو بکر ثانی اثنین، صحابی کا لفظ ابو بکر کے لیے قرآن نے بیان کیا۔ کسی صحابی کے لیے عمر ہو، عثمان ہو، علی المرتضیٰ ہو، عشرہ مبشرہ ہو، یا کوئی بھی ایک صحابی ہو، ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے لفظ صحابی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے اگر کسی کو صحابی کہا ہے، حضور نے صحابی کہا، حدیث نے کہا مختلف کو، ساروں کو، تاریخ نے کہا، ہر بندہ اپنے اپنے صحابی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں صحابہ کو مانتا ہوں لیکن 5 صحابہ کو، کوئی کہتا ہے نہیں میں اتنے صحابہ کو مانتا ہوں۔ ہم صحابہ اس کو کہتے ہیں، ہر بندہ مسلک اپنی تشریح کر رہا ہے نا، لیکن قرآن نے ایک ہی بندے کو صحابی کہا ہے، عرش والے نے ایک ہی بندے کو صحابی کہا ہے جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دے وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ پھنسوا دیا، آپ نے کہا نہیں ان ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، پریشان نہیں ہو، ان معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ ہم سب کے ساتھ نہیں ہے، قوم کو نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ قوم موسیٰ کی وفادار نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے والی نہیں تھی۔ یہ حضور کا صحابی، یہ حضور کا جان نثار، کہ حضور نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، معیہ نہیں، لا تحزن ان اللہ معیہ، نہیں معیہ نہیں کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معنا کا صیغہ بھی دو کے لیے ہے، اللہ ہم دو کے ساتھ ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ عرش والا کہہ رہے ہیں وہی جملے، فرش پہ رسول اللہ وہی کہہ رہے ہیں۔ تو آج
پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کا باطل اس بات پر متفق ہے، غار میں صرف رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر تھے، اور قرآن ثانی اثنین انہی کو بولتا ہے، اور جو ثانی اثنین کا منکر ہوگا وہ مسلمان ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں ان کی شان لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صحابیت، ان کی بزرگی، ان کا مرتبہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلافت بلا فصل، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے ان کی صحابیت، ایک ہے ان کا مقام، ایک ہے ان کی شان، وہ الگ چیز ہے۔ اگر شان کے لحاظ سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں جو ایک ذرہ بھی دل میں بغض رکھے گا اس کے اندر ایک ذرہ بھی ایمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کا منکر ہو گیا۔ اچھا، ابو بکر سے اللہ راضی، ابو بکر سے رسول اللہ راضی، ابو بکر سے صحابہ سارے راضی، ابو بکر سے سارے ولی راضی، ابو بکر سے سارے محدثین راضی، ابو بکر سے سارے مومنین راضی، ابو بکر سے سارے نمازوں والے راضی، روزوں والے راضی، حج والے راضی، تراویح والے راضی، قرآن والے راضی۔ چرسی نہ بھی راضی ہو تو ہمیں کوئی پرواہ ہے، بھنگ پینے والا نہ راضی ہو تو ہمیں کوئی پرواہ ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو قرآن ہی نہیں حفظ کر سکتا، جو حج پہ نہیں جا سکتا، جو اللہ نے محروم رکھا ہوا سب ان چیزوں سے، وہ کہتا ہے میں راضی نہیں، ہمیں تمہاری کیا پرواہ بھائی؟ اللہ والے راضی، اللہ راضی، اللہ والے راضی۔ تو آج آخری بات ایک کر دوں، ابو بکر صدیق سے آج بھی اللہ راضی، آج بھی، آج مدینے میں جا کر دیکھیں، آج بھی ابو بکر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی بادشاہت نظر آئے گی۔ آج کعبے میں جا کر دیکھیں، ابو بکر صدیق کی خلافت کی حکومت نظر آئے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر جا کر دیکھیں، آپ کو ہر مسجد کے اندر، ہر مساجد کے خانقاہوں کے اندر آپ کو ابو بکر صدیق کا نور نظر آئے گا، پہلا کلمہ پڑھنے والا۔ آج جتنی عبادات ہم کرتے ہیں اس کا ثواب ابو بکر کو جا رہا ہے، جتنی نمازیں پڑھتے ہیں پہلا تبلیغ کرنے والا، پہلا رسول اللہ کے ساتھ پھر کر لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا، پہلا دین پر اپنا مال لگانے والا، پہلا اپنی جان لگانے والا، یہاں تک کہ آج وہی بیٹھا ہے مسجد نبوی میں جو رسول اللہ کے بعد ابو بکر کا غلام ہے، آج وہی گنبد خضرا کے منبر پہ نماز بیٹھ کر پہلے منبر پہ خطبہ دیتا ہے، پھر مصلی پہ نماز پڑھاتا ہے، جو ابو بکر کی غلامی کا اقرار کرتا ہے، وہی کعبۃ اللہ کے مصلی پہ بیٹھا ہے، وہی اس کے منبر پہ بیٹھا ہے جو ابو بکر کی غلامی کا اقرار کرتا ہے۔ آج مساجد کے اندر وہی بندہ منبر پہ بیٹھ سکتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے جو ابو بکر کی غلامی کا اقرار کرتا ہے، وہی تراویح پڑھاتا ہے، اسے قرآن یاد رہتا ہے، اسے قرآن پاک حفظ رہتا ہے، جو ابو بکر کا اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، وہی بندہ نماز کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، گنبد خضرا پہ جاتا ہے، نبی کے روزے پہ کھڑا ہوتا ہے، جو ابو بکر کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کا غلام کہتا ہے، وہی گنبد خضرا میں جا کے انورات سمیٹتا ہے، جو جالی کے پاس کھڑے ہو کر ابو بکر کی غلامی کا اقرار کرتا ہے، اسی کو رسول اللہ کی شفاعت ملتی ہے۔ جو آج بھی ابو بکر صدیق کی غلامی کا اقرار کرتا ہے، جو ابو بکر کو نہیں مانتا، جو ابو بکر صدیق کی غلامی نہیں کرتا، آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، آپ کو جانشین پیغمبر نہیں مانتا، آپ کو صحابہ کا سرخیل نہیں مانتا، خیر الخلائق بعد الانبیاء نہیں مانتا، آج دنیا میں رہ کر بھی وہ قرآن سے محروم ہے، آج دنیا میں رہ کر بھی وہ تراویح سے محروم ہے، آج وہ نماز جماعت سے محروم ہے، آج روزہ اطہر کے انوارات سے محروم ہے، آج وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہے، آج اس کے چہرے پہ نبی کی رونق انوارات کی نظر نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں سکون نظر نہیں آئے گا۔
ہمیں فخر ہے، ہم بھی ابو بکر کے غلام ہیں، ہماری نسلیں بھی غلام رہے گی۔ الحمدللہ ہے یہ بات یا نہیں؟ تو ہم سنی ہیں، اور سنیت میں جو ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، وہ ابو منصور ماتریدی جو اہل سنت کے عقائد کے امام ہیں، ان کے نزدیک سنی ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ بات۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ان کی مزید شان 3 جمعے آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔